अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाथ जी। पाकिस्तान की सियासत में वैसे ही हर वक्त तहलके मचे रहते हैं, कोई ना कोई गर्मा गर्मी चलती रहती है, लेकिन आजकल की सूरत हाल निहायत गैर मामूली है और हम जो कि पाकिस्तान के हालात को आमतौर पे पढ़ने वाले हैं, सबके सभी परेशान और हैरान होकर इन हालात को देख रहे हैं कि अब मामला कहाँ जाएगा। ताज़ा तरीन धमाका हुकूमत की जानिब से यह ऐलान था। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई पर पाबंदी का जिक्र किया, जिससे तासुर ये फैला कि ये एब्सोल्यूट डिसीजन हो चुका है और ये फाइनल डिसीजन है जिसकी इत्तला में दी गई है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद नून लीग से भी कुछ इख्तलाफी आवाजें आई और इसहाक साहब ने भी आके कुछ मामला को क्लियर किया कि इत्तेहादियों से मुशावरत अभी होना बाकी है। मामला आगे बढ़े और आज ही अवान सदर में एक अहम तरीन मीटिंग हुई, जिसमें पीएमएलएन के वफ्द ने पीपल्स पार्टी अवान सदर में पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुज़ाकरात किए। अहम तरीन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। वो मौज़ूआत क्या थे? आज मरीम नवाज की स्पीच, जिसमें उन्होंने ललकारा कुछ अफराद को और जजेस के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। तो ये मामला अब कहाँ जाएंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने दावत दी है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब को, जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल तो मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये जो मामला हुआ और ये जो एक तासुर फैला कि पहले आपने एक ऐलान किया, समझाइए गया कि ये एब्सोल्यूट डिसीजन है, लेकिन उसके बाद फिर यानी कुछ मामला आता है कि नहीं, इत्तेहादियों से मुशावरत बाकी है। तो ये क्या हुआ? यानी ये कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी या कम्युनिकेशन की कमी थी? इसका पस मंजर जरा फरमाइए। बहुत शुक्रिया नाजी साहब। देखिए, ये बिल्कुल फैसला हो चुका था और फैसला किए बगैर इस तरह अनाउंस नहीं किया जा सकता। इन प्रिंसिपल जब डिसीजन हो गया तो उसके बाद ही इसको अनाउंस किया गया और उसके बाद मोडालिटीज़ तय करनी होती हैं। और आपने पीपल्स पार्टी का भी बयान देखा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट के फैसले के साथ हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी होमवर्क हो चुका था, उसकी मोडालिटीज़ बाकी तय होनी थी। तो एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ जिसको अनाउंस किया गया और उसके बाद उसकी मोडालिटीज़ तय करके उसको हतमी शक्ल दी जानी थी। तो ये इतनी सी बात थी जिस पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, जो मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वो जो आपके पार्टी लीडर्स जिनकी इख्तलाफी आवाज़ें सामने आई, उसके बाद फिर आज नवाज शरीफ साहब का बयान भी एक सामने आया, हिदायत सामने आई कि पार्टी लीडर्स को दी गई है कि अब एक डिसिप्लिन में रहना है। इसका पस मंजर क्या है? देखिए, ऑब्वियसली सवाल किए जाते हैं और पार्टी के लीडर्स उस पर जवाब भी देते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है कि क्या किसी को इख्तलाफ मेरी जमात के अंदर है कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है जिसने 9 मई के हमले किए हैं? तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने साइफर का ढोंग रचाया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया? क्या किसी को ये शक है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने के लिए IMF को ख़त लिखने की कोशिश की गई? क्या किसी को शक है कि जूइश लॉबी से और भारतीय निजात अमरीकियों से फंडिंग ली गई है? अगर तो किसी को पार्टी के अंदर ये शक है तो मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर किसी को भी इस पे शक होगा। ये तमाम इस्टेब्लिश ट्रूथ है, इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं और इस पे अबहम है नहीं। जब इस पे अबहम है नहीं तो फिर इसका क्या जवाज़ है कि सियासी जमात पे पाबंदी ना लगाई जाए? जब लीगली फॉरेन फंडिंग का ऑर्डर फील्ड में है, वो लीगली वैलिड ऑर्डर है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बात बजा है कि ये होना चाहिए। देखिए, जो पार्टी लीडर्स ने भी बात की, मोडालिटीज़ पे बात की और वो उनका राइट है, ज़रूर करें, मगर ये डिसीजन हो चुका था और फिर डिसीजन के बाद के जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने थे। तो मैं समझता हूँ कि वो लिए भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। तारड़ साहब, ये डिसीजन कहाँ पे लिया गया है? आपको कन्वे जब किया गया, वज़ीर आज़म ने आपको बताया? देखिए, ऑब्वियसली ये पार्टी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे जब डिसीजन होते हैं तो पार्टी की भी इस पे बैकिंग हासिल होती है और गवर्नमेंट की भी होती है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी का, गवर्नमेंट का ये बड़ा एक क्लियर डिसीजन था, इस पे कोई अभाम नहीं था। ने अपनी काबीना में मशवरा किया था, काबीना को इत्मीनान में लिया था? पार्टी के सीनियर साथियों को ऑब्वियसली बिल्कुल इत्मीनान में लिया गया था, जो काबीना के भी मेंबर्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई इस पे अभाम नहीं था। भाईगा, आज आप एक बहुत अहम मीटिंग हुई अवान सदर में, आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए, उनकी कुछ मालूमात को शेयर आप हमसे कर सकते हैं, कौम को बताना चाहेंगे? मैं असल में आज TLP के मुज़ाकरात में शरीक रहा हूँ
اور وہ آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا. تو وہ ہم دھرنا آج ختم کروایا ہے. تو وہ اسرائیلی بربریت کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں جو آواز اٹھائی گئی ہے, تو وہ ان مذاکرات کی مجھے مکمل تفصیل پتہ ہے. اور آبویسلی جو صدر مملکت کے ساتھ بھی مختلف معاملات پہ ڈسکشن چل رہی ہے, اور آئینی اور قانونی معاملات ہیں جس میں ریویو کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, جس پہ آرٹیکل 6 والا ہے, پی ٹی آئی کا بین کا معاملہ ہے. تو دیکھیے ان پرنسپل تو کسی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, بٹ آبویسلی اب اس کی موڈیلٹیز اور اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں, اور بہت جلد اس کی کوئی شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. لبیک کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ مذاکرات جو اب کامیاب ہوئی ہے, یہاں سے جا رہے ہیں آپ کے, ان کے کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دم ان کا نکل آنا, اتنی مدت سے وہ حملے جاری ہیں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ان کا نکل کے آ جانا, بیٹھ جانا, یعنی پہلے ان کو کیوں نہیں ہٹایا گیا, اتنی دیر کیسے لگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فلسطین کے علاوہ اور ایجنڈا تھا, اور کوئی مجھے اس میں کوئی سازش نظر نہیں آتی. جو تاثر دیا جا رہا تھا اس طرح کا مجھے تو تاثر نہیں ملا. میں تقریباً 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان سے بات چیت کا موقع ملا, تو یہ تاثر غلط ہے کہ وہ کوئی ایک خاص ایجنڈے سے خاص وقت پہ آئے ہیں. وہ بالکل غیر سیاسی ایجنڈے پہ آئے ہیں. فلسطین کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ اس آواز کو مزید فعال کیا جائے. آلریڈی وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بات کی, اور وزیر اعظم نے بڑا زوردار آواز میں یہ کہا کہ اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے جنگی جرائم کمٹ کیے ہیں, وار کرائمز کمٹ کیے ہیں, اور وار کرائمز کے علاوہ انہوں نے جینوسائڈ کی ہے, نسل کشی کی ہے, اور بدترین بربریت جو ہے وہ کی ہے. تو یہ آلریڈی ہم بات کر رہے تھے. تو ان کا صرف فلسطین ایجنڈا تھا, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اور اس کا ٹائمنگ کے ساتھ کوئی لنک ہونا یا کوئی سیاسی موو ہونا یا کوئی سازش ہونا, میں اس کو مکمل طور پہ رول آؤٹ کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات تھی. کرتا چلوں لبیک کے حوالے سے کہ وہ بہت سے لوگ جو لبیک سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز گردش کرتی ہیں, وہ ان بچیوں کی جو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے, جو خواتین جاب پہ جاتی ہیں ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے. یہ اس طرح کے وہ لوگ جو ان کا نام لے کے یہ فساد کی دعوت دیتے ہیں, حملے کرنے کی دعوت دیتے ہیں, ان موضوعات پر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ان سے؟ دیکھیے اس کو نہ تو وہ آفیشلی اون کرتے ہیں, نہ وہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے, بلکہ انہوں نے تو ہمیں کہا کہ جی آپ باقاعدہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پاکستان میں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں. اور آلریڈی پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین کے میڈیکل اسٹوڈنٹس, دوسرے اسٹوڈنٹس کو پاکستانی یونیورسٹیز میں تعلیم کا موقع دیا جائے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ابھی فچ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں حکومت کے 18 مہینے کے وہ ذکر کیا, اور خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا کہ اس بات میں بڑا وزن ہے. How would you respond to that? فچ کی رپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ایک اینسلری رپورٹ ہے, یہ فچ کی ریٹنگ رپورٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ کو بھی آتی ہوتی ہے. میں تو ایک تو یہ کلیئر کر دوں, اس پہ باقاعدہ ہمیں بالکل کلیئرٹی ہے. یہ ایک اوور آل گروپ ہے, دس از ناٹ دا فچ ریٹنگ ایجنسی. میں آفیشلی آپ کو کلیئر کر دوں, یہ فچ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ نہیں ہے, یہ اوور آل ایک گروپ کی رپورٹ ہے. تو اس میں اف ایٹ آل کا ورڈ یوز ہوا, ایک اسپیکولیشن کی بات کی گئی. میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے, اکنامک ریفارم کے ایجنڈے پہ کاربند ہے, اور اپنی مدت مکمل کرے گی. اچھا فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے آج جو ایک ہمیں رویہ نظر آیا, کچھ لوگوں سے انہوں نے شکوہ کیا, کچھ افراد کے ٹولے کی بات کی, تو اب ہم کوئی سیدھا تصادم, یعنی پہلے جو تلخیاں ملک میں ہیں وہ ہیں, تو اب ہم حکومت کا اور عدلیہ کا کچھ افراد کا تصادم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ یا کچھ افراد کا کوئی تصادم ہوگا. بات بڑی سیدھی ہے. ایک ایسا فیصلہ آیا جس پہ تحفظات ہیں, بن مانگے ریلیف دیا گیا, وقت کا دھارا پیچھے موڑ کے ایک سیاسی جماعت کو وہ ریلیف دیا گیا جو نہ مانگا گیا تھا, جو نہ آئین اور قانون کے مطابق دیا جا سکتا تھا. ہمارا تو صرف اس میں موقف یہ ہے کہ آئین کی تشریح کس حد تک کی جا سکتی ہے, اور اس حد تک کی جا سکتی ہے کہ ایک پٹیشنر بھی نہ ہو, اس کی درخواست بھی سامنے نہ ہو, اس نے ریلیف بھی نہ مانگا ہو, اس کے ایم این ایس کے ایفیڈیوٹ بھی موجود نہ ہو, اور ان کو تمام ریلیف دے دیا جائے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
اچھا، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو بھی آرڈر آئے گا حکومت ان کو مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، معاملات کو لٹکایا جائے گا، دور کیا جائے گا، مطلب ہے نہ ماننے کی کوئی نہ کوئی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو کیا وفاقی حکومت کا کیا جواب ہوگا؟ آپ فیصلے کو مانیں گے یا یعنی کیا ارادے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہم نے تو فیصلے کے خلاف ایک ریویو دائر کر دیا ہے، اور وہ ریویو اب کورٹ کے اوپر ہے کہ کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے. اس میں جو قانونی سکم ہے، جو اس میں لیگل شارٹ کمنگز تھیں، وہ ساری پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں. تو اب یہ کورٹ پہ ہے کہ کورٹ اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے. الیکشن کمیشن کا اعلان آپ نے سن لیا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد کریں گے. وہ اعلامیہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس پہ آپ کا کیا رد ہے؟ الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے، اور آج انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، جو اعلامیہ ان کی طرف سے آیا ہے، اس میں انہوں نے کچھ ابہام بھی کہا ہے کہ کچھ نکات پہ کافی ابہام ہے. اس حوالے سے وہ کلیئرٹی سیک کریں گے سپریم کورٹ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ ایک بیجا تنقید کی گئی. الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ ایک پارٹی الیکشن نہیں کرواتی، اوپن خلاف ورزی کرتی ہے، ایک لیگلی ویلڈ آرڈر آتا ہے اور اس پہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سیاسی جماعت کی شارٹ کمنگز بھی الیکشن کمیشن پہ پھینکا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کا تو اس میں قصور نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت بات ہے اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ مزید کلیریفیکیشن سیک کرتا ہے فرام دا سپریم کورٹ کہ جی ہمیں ان پوائنٹس پہ مزید جو ہے وہ واضح موقف سپریم کورٹ کا چاہیے، تو اچھی بات ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہاں علی امین گنڈا پور صاحب آپ کے ساتھ تعاون یعنی کو رابطے میں رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے، مطلب یہ کہ امن و امان آخری نتیجے میں ان کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر، اور وفاقی حکومت بلا تفریق تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہے، رابطے میں ہے. اور علی امین گنڈا پور کے صاحب کے ساتھ بھی ہماری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں ایک سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ریز کیا گیا تھا، تو کوشش ہے کہ اس کو جتنی جلدی مکمل کیا جا سکے وہ مکمل ہو. تو صوبائی حکومتوں سے ہماری تو مکمل کوآرڈینیشن ہے، اور صوبائی حکومتوں کو ہم ارج کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کریں. آپ کے کولیگ خواجہ آصف صاحب نے کامنٹ دیا ہے کہ امریکہ کا پورا نظام عمران خان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ بہت حمایت پائی جاتی ہے. تو آپ کا کیا رد عمل؟ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے ایک قرارداد کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہاؤس کا اختیار ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ حکومت جو ہے، امریکہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جس طرح ہمارے تمام ممالک کے ساتھ ہیں. ان کی حکومت نے کبھی ہمارے بارے میں اس طرح کا کامنٹ نہیں دیا. ان کے ہاؤس نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس کا کاؤنٹر ریزولوشن ہمارے ہاؤس نے پاس کیا، جو شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے پڑھا، اور ہم نے کہا کہ یہ مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ہاؤس ٹو ہاؤس اور پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ معاملہ چل رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کے اپنا اختیار ہے، ہماری پارلیمنٹ کا بھی اختیار تھا، ان کا بھی ہے. جہاں انہوں نے ایک ریزولوشن کیا، ہم نے بھی ایک کاؤنٹر ریزولوشن کر دیا، مگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہیں. جی، وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک. جی ویلکم بیک. جی تارڑ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تارڑ صاحب، میں گزارش کروں گا کہ جس دن آپ کی وہ پریس کانفرنس آئی اور پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان ہوا، تو امریکی حکومت کی طرف سے ایک رد عمل آیا تھا، یعنی انہوں نے اس پہ تشویش کا بھی اظہار کیا، کہا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کنسرن ہے کسی چیز پہ، تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی کہ یہ بین نہ لگے. تو یہ ہمارا موقف ہے، وہ ان کا موقف ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جب ہم پابندی کی بات کرتے ہیں تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ جتنے بھی آپ یوں کئی ممبران ان کے اسمبلی ہیں، عہدیدار ہیں، سختی تو پہلے بھی ایک دیکھنے میں آ رہی ہے. وہ لوگ پہلے بھی یعنی بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ پہلے بھی جیل میں ہیں. تو بین کر کے یعنی مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ مطلب پرچم پہ پابندی لگ جائے گی، ان کے جھنڈوں پہ پابندی لگ جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک جماعت جو سیاسی جماعت نہیں ہے، جو ایک ایسا کلٹ ہے جو پہلے دہشت گردوں کو پاکستان میں بساتا ہے، پھر قومی اداروں پہ حملہ کرتا ہے، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگاتا ہے، وردیوں کو آگ لگاتا ہے، اور ملک دشمن ایجنڈے کو پرسو کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 17(2) جو ہے اس میں کلیئر ہے کہ آپ ایک ڈیکلریشن پاس کر سکتے ہیں اور سیاسی جماعت ڈسبینڈ ہو سکتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے ایک آئینی پروویژن ہے، اور کسی پارٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف چلے، ملک دشمن ایجنڈے پہ چلے، اور پاکستان کے سالمیت کو نقصان پہنچائے، پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ساری وہ چیزیں جو
بالکل پروون ہیں, ثابت شدہ ہیں, تو اس میں مزید گنجائش نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بین سے ہوتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ ایجنڈا پرسو کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ کسی وجہ سے آئین کے جو خالق ہیں انہوں نے یہ آئین میں شک ڈالی تھی. طارق صاحب, میں آپ سے ایک آخری سوال ضرور کرنا چاہوں گا پلیز. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ماضی میں اس طرح کا کوئی تجربہ کبھی کامیاب ہوا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر آپ پابندی لگائیں گے تو آپ ان کو زیادہ مقبولیت دیں گے یا یہ کوئی مقابلہ کرنے کا صحت مند طریقہ ہے؟ ماضی میں کبھی کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے وردی کو آگ لگا کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار بھی نہیں کیا, شہداء کو گالیاں نہیں دیں, کسی نے فورن فنڈنگ یہودیوں سے نہیں لی, کسی نے توشہ خانہ کے تحائف ایسے بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچے, کسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا اس طرح کا کرپشن کا کیس نہیں کیا, کسی نے IMF کو خطوط نہیں لکھے, کسی نے سائفر کے ساتھ کھلواڑ کر کے ملک کی فارن پالیسی کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. یہاں تو جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہاں تو وہ جماعت ہے جس کے میاں نواز شریف نے اپنی اہلیہ کو کھو دینے کے بعد پاکستان کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا. تو یہ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے تمام معاملات کیے ہیں. تو جو سیاسی جماعت اس طرح کے معاملات کرے گی اس کو تو پھر دے شوڈ فیس دا میوزک. لیکن اس تلخی کے ساتھ جو کہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اسٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی؟ یعنی پھر ہم سرمایہ داروں کو اٹریکٹ کر سکیں گے؟ سب سے زیادہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ملک میں عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت ہے. جس دن سے وہ قید میں گیا ہے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, اور جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسٹاک ایکسچینج نیچے گئی ہے. تو یہ تو انویسٹر اور اکانومی اور یہ ساری چیزیں بہتر اس بات سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ایکویژن میں نہیں ہیں. وہ تو یہاں پہ تھے, تو جو تباہی انہوں نے کی ہے بزنس سیکٹر کی اور پوری اکانومی کی, تو سب سے زیادہ عدم استحکام کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور اس کے مائنس ہونے سے بہت استحکام آیا پاکستان میں. طارق صاحب, بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کچھ حملے ہوئے ہیں بھارتی افواج کے افسروں پہ, اور وہاں پہ کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں, جس کے بعد وہ پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے. وہاں پہ آپ کی نظر ہوگی. تو جو ہمارے یعنی جن معاملات میں ہم اپنے انٹرنل پھنسے ہوئے ہیں اس میں اگر یعنی وہاں پہ اگر کوئی بارڈرز انہوں نے ہاٹ کر دی, ہماری کوئی توجہ ہے وہاں جو ہم پر ایلیگیشن مستقل انڈیا میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور ایک آرگینک موومنٹ ہے, اور ایک وہاں پہ جو بھارتی تسلط ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. UN کے ریزولوشن پہ عمل درآمد کریں اور لوگوں کو وہاں پہ حقوق دیں. اب لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے تو لوگ ریئیکٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو بیسک رائٹس جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. پروگرام جاری ہے, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اس کورس بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے سینئر رہنما جناب شعیب شاہین صاحب, اسلام آباد سے انہوں نے جوائن کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شعیب صاحب, پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ آپ نے مریم نواز کی بھی آج سپیچ سن لی ہے اور حکومت اب ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور PTI جو ہے وہ, میں نے ان سے بہت بحث کی اس بات پہ کہ آپ کوئی مثال دیں ماضی کی کوئی ایسی کہ کسی پارٹی کو اس طرح سے پابندی لگی ہو, لیکن وہ نظر آئے کہ کہنے لگے کہ کسی پارٹی نے اس طرح کے حملے بھی نہیں کیے اور ہم بین کر کے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا تارڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیں, کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوا, ڈپٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کو نہیں پتا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی تصور ہوتے ہیں. ویسے تو یہ پوری شہباز حکومت ہی اسی طرح ہی ہے, جس انداز سے فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں, جس طرح یہ بوٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ یہاں مسلط کیے گئے ہیں, ریجیکٹڈ لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی حیثیت تو اتنی ہی ہے جتنا آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ کو آج سے دیکھیں 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا جی ہم APC بلائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. دوسری بات, انہوں نے جا کر کے شہباز شریف نے خود عمر ایوب سے ہاتھ ملایا اور کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم سے بات کریں, اور پورے 2 مہینے 3 مہینے سے نیریٹو بلڈ کر رہے تھے جی یہ دیکھو ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے اور یہ ہم سے بات نہیں کر رہے. جب APC کی بات کی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آئیں گے اور ہم آپ سے بات بھی کریں گے, اور ہم نے اس حوالے سے امپاور کر دیا ہمارے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اچکزئی صاحب ہیں کہ جو بھی پروپوزل دینی ہے آپ ان کو دیں. اچانک سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور یہ باولے ہو جاتے ہیں
اور پاگلوں کی طرح ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے مجھے بتائیں لیٹسٹ کون سا ایسا واقعہ ہے جس سے یہ متاثر ہو کے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی سائفر کا کیس ہے. بھائی اس کو 2.5 سال بعد آپ کو یاد آیا جو کہ سائفر کا کیس ہی ختم ہو گیا, جبکہ اس میں تو یہ خود مجرم ہیں, یہ ملزم بھی نہیں مجرم ہیں. اب تو ان کے پراسیکیوٹر جنرل سید احمد علی شاہ نے کورٹ میں آ کر کہا کہ جی اس سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور انہوں نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز اور امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے, لیکن عمران خان نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا. کسی پارٹی پہ بین لگانا ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں, جس نے ملک کی ساورنٹی کے خلاف کام کیا ہو یا ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف کام کیا ہو. مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کون سی بات ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا. بھائی 9 مئی کو تو ہوئے اب 14 مہینے ہو گئے ہیں, 15 مہینے ہو گئے ہیں. کدھر تھے یہ اس سے پہلے؟ اور اس کے بعد تمام 9 مئی کے مقدمات میں 99% وہ خارج ہو چکے ہیں. اب اگر 9 مئی میں واقعی ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت تھا تو ہم نے ان کو کیا کہا تھا کہ آپ آئیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ اور ہماری آج بھی 14 مہینے سے وہ پٹیشن پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ نہیں لگا رہی. اور پھر اگر ان کے پاس واقعی ہمارے خلاف ناقابل تردید شواہد تھے, سرگودا کے جج کو جا کر یہ فائرنگ نہ کرتے, زبردستی اس سے آرڈر لینے کی کوشش نہ کرتے, اس کے ریڈر کو اغوا نہ کرتے. پھر یہاں جمال منتخیل صاحب کے پاس جب آیا سپریم کورٹ میں کیس حمزہ کیمپ والا اٹیک کے اوپر 9 مئی کے جی ضمانتوں کا معاملہ, انہوں نے کہا جی کیا ایویڈنس ہے؟ کہتے ہیں جی ایویڈنس ان کے خلاف ہے, وہ لاہور کا کوئی اسپیشل برانچ کا کوئی ایک سپاہی ہے, اس نے ایویڈنس دی ہے. یہ ٹوٹل ان لوگوں کے کیسز ہیں. اور پھر آپ پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کے خلاف اس طرح کی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جب ایڈمیٹڈلی 180 سے زائد سیٹیں ہم جیتے ہیں فارم 45 کے مطابق, اور فارم 45 کا کیس ہمارا سپریم کورٹ آج تک نہیں لگا رہی, ایک پہلی پیشی بھی نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بہکی باتیں کر رہے ہیں, خواجہ آصف ہو یا مریم نواز ہو, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کیسز کھلیں گے. کیسز تو آپ کے ابھی کھل رہے ہیں, ابھی وہ ٹریبونلز کا فیصلہ ہے. ٹریبونلز نے میرے کیس میں پچھلے 5 مہینے سے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک بات کر رہے ہیں, اپنے فارم 45 لے آئیے, اور یہ بھاگ رہے ہیں. کبھی الیکشن کمیشن بھاگتے ہیں, کبھی آرڈیننس لے آتے ہیں, کبھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ریٹائرڈ ججز لگا سکتے ہیں وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کا. اس طریقے سے ان حرکتوں سے جن کو الیکشن میں جیتے نہیں ہیں, اچھا جی قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے, یہ ریجیکٹڈ لوگ اس طرح کی ان حالات میں بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنے کا مقصد ہے, یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ان لوگوں کے پاس نہ اختیار ہے, نہ ان کے پاس کمپیٹنس ہے, نہ اخلاقی جواز ہے, نہ آئینی جواز ہے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر سکے. اچھا فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو آج اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم ماننے انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی ہدایت ہمیں رہنمائی سمجھ نہ آئی تو رہنمائی کے لیے ہم دوبارہ جائیں گے. آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ دیکھیں اچھی بات کی ہے اگر وہ واقعی امپلیمنٹ کرتے ہیں, رہنمائی لینا کون سی چیز ہے جو آپ کو رہنمائی کے لیے غرض ہے. سپریم کورٹ نے تو لکھ دیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو کلیریفیکیشن چاہیے ہو یا پی ٹی آئی کو چاہیے ہو تو ہمارے 8 ممبر بینچ کے پاس آ سکتے ہیں, لیکن کون سی وہ چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں پہلی بات تو طے ہے کہ 39 لوگوں کا ایفیڈیوٹ, انہوں نے اس کو ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا. 41 کا ایفیڈیوٹ چاہیے تھا جس میں سے موسٹلی کے ایفیڈیوٹ جمع کرا دیے گئے ہیں, 1-2 بندے ملک سے باہر ہیں ان کے بھی آ جائیں گے, وہ جمع ہو جائیں گے. سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے چاہیے تھا وہ ہم نے جمع کرا دیا ہے. اب اس کے علاوہ تو ان کو سوائے نوٹیفائی کرنے کے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اور اس کو سیٹیں اس کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے اس حساب سے ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کر دیں اور ہمیں لوکیٹ کر دیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کلیریفیکیشن کے لیے. اسی طرح پروونسز میں انہوں نے کرنا ہے, جن جن کے ایفیڈیوٹ آئیں گے اس حساب سے انہوں نے ان کو سیٹیں لوکیٹ کر دینی ہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایک جرائم کی آماج گاہ بنا رہا ہے. جس طرح انہوں نے فارم 45 کو 47 کی حرکتیں کی ہیں, جس طرح کرپٹ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کچھ کیا ہے, اور ابھی تک فارم 45 میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. یعنی جو 10 دن کے اندر انہیں فارم 45 اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں وہ تو 2 مہینے تک نہیں کیے, جو اس وقت کیے تھے اب دوبارہ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں, پھر تبدیلی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو تو پتا ہے, اور پھر وہ اس ساری کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں. میرے کیسز میں 1,05,000 ووٹ دے کے جیتا ہوا ہوں, وہ کٹ پتلی جو جس کو مسلط کیا گیا, جن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, 50,000 ووٹ بھی نہیں لیے, اس کو MNA بنا دیا گیا. اور اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے,
جب جج نے کہا جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہ آپ فارم 45 لے آؤ تو بھاگ کے جا کے الیکشن کمیشن میں چلے گئے، جناب ہمیں ذرا کیس ٹرانسفر کر دیں، اور اچھا اس نے ٹرانسفر بھی کر دیا بغیر پوچھے کہ جی ایک ریٹائرڈ جج کے پاس ان کو بھیج دیا جائے۔ پھر ہم گئے عدالت سے اسٹے لیا، وہ نہ ریکارڈ جمع کرا رہے ہیں، نہ جواب اس طرح دے رہے ہیں، نہ فارم 45 لا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کیس کو چلنے دے رہے ہیں۔ وہ ان سب کو پتا ہے یہ سارا ملی بھگت ہے، اس میں یہ جو بینیفیشریز ہیں اس کرپٹ سسٹم کے، جو کٹ پتلی ایم این ایز بنائے گئے ہیں۔ نمبر 2 الیکشن کمیشن ہے، سب سے بنیادی خرابی کی جڑ ہے، اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں جن کے خلاف ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشری سے بندے لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ہمارے خلاف 3 MPO کے آرڈرز کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سارے ملی بھگت ہے، اور مجھے ابھی تک الیکشن کمیشن کی اس سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر ابھی تک مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اتنا آسانی سے وہ مان جائیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے ٹرائیبیونل کے جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے ان کے کوئی ججز کوئی تبدیل کرنے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن کی درخواست پہ، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی سلمان اکرم راجہ والے کیس میں، جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس میں ججمنٹ بھی دی ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کسی بھی ٹرائبیونل کی اپوائنٹمنٹ کے لیے مسٹ ہوتی ہے، اور کنسلٹیشن کے بغیر کوئی بھی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ سیٹلڈ لا ہے آج تک کا سپریم کورٹ کا۔ لہٰذا جب ٹرائبیونل کے حوالے سے 2 ججز دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جسٹس شہزاد گیبا صاحب نے ان کو لکھا کہ یہ معزز جج صاحبان آپ اپوائنٹ کر دیں ایز الیکشن ٹرائبیونلز، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمارے پاس 20 جج بھیجے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں میٹر گیا، ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا چونکہ آپ نئے چیف جسٹس آ رہی ہیں لہذا ان کے ساتھ آپ کنسلٹ کر لیں۔ انہوں نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا، کیونکہ دیکھیں جب جوڈیشل فنکشنز کوئی بھی ادارہ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ امپاور ہوتا ہے کہ وہ کس جج کو انہوں نے مارک کرنا ہے۔ اب وہ ججز اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن تو ملزم ہے ان کیسز میں۔ الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ جج قبول نہیں ہے، میری مرضی کا جج لگا دیں تاکہ میں اپنی مرضی کے فیصلے لے لوں؟ تو یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، یہ کسی صورت نہیں ہوتا۔ نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ ہمارا الزام ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کہے نہیں جی یہ انڈیپینڈنٹ جج نہیں چاہیے، میری مرضی کا جج لگا دیں، اس طریقے سے تو نہ انصاف ہوگا نہ اس کے اوپر کسی کا ٹرسٹ ہوگا۔ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے میرا نہیں خیال کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اب اس لیے یہ گھبراہٹ کے صورت میں ہیں، جس طرح مریم نواز نے باتیں کی ہیں، یا خواجہ آصف کر رہا ہے، یا عطاء اللہ تارڑ کر رہا ہے، یہ ساری ان کی گھبراہٹ کی باتیں ہیں، اور ان کے پاس اب کوئی اخلاقی، آئینی اور قانونی جواز باقی نہیں بچا جس کے ذریعے سے وہ اپنی حکومت کو چلا سکیں۔ دیکھیے ایک بات تو اب واضح ہے کہ تلواریں جو ہیں وہ میان سے باہر آ گئی ہیں، رسمی تکلف بھی اب سائڈ پہ ہٹا دیا گیا، اور آمنے سامنے لگتا ہے کہ فریقین جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ کی پارٹی نشانہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو اب آپ کی تیاری کیا؟ یعنی 1.5-2 سال سے تو آپ سختی سہ ہی رہے ہیں، مزید اب اس فریش اٹیک کے جو آ رہا ہے آپ پابندی کے لیے آپ کی کیا رد عمل، تیاری کیا ہے؟ دیکھیں یہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تھی اور رہے گی، اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ بھی اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے فارم 45 کے ہم جیتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس فراڈ الیکشنز کے نتیجے میں بھی جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق بھی ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ تو کیا شیخ مجیب الرحمان والا ڈرامہ یہ دوبارہ رچانا چاہتے ہیں؟ اور فیڈریشن کی واحد علامت اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ مجھے بتا دیں کدھر ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے؟ وہ بھی چند حلقوں سے، وہ تو الگ بات ہے، 17 سیٹیں جیتے ہیں، یہ تو فراڈ کے ذریعے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کدھر ہے اے این پی باقی کے پی کے علاوہ؟ مولانا فضل الرحمان کی بھی تو 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کے علاوہ کہاں پر ہے؟ اور ایم کیو ایم سوائے کراچی کے وہ بھی ساری سیٹیں انہوں نے ہاری ہیں، وہ فراڈ کے ذریعے آ کے بیٹھے ہیں۔ اور آپ کو پی ٹی آئی ملے گی، جی بی میں ہماری حکومت گرائے گی، لوٹے بنائے گے، کشمیر میں ہماری حکومت گرائے گی، لوٹے بنائے گے، کے پی میں ہم حکومت کر رہے ہیں، پنجاب میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، فیڈرل آئی سی ٹی کی 3 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، کراچی کی تقریباً ساری سیٹیں ہم جیتے ہیں فارم 45 کے مطابق، ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور سندھ میں اور حیدرآباد میں ہم سیٹیں جیتے ہیں، ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ بلوچستان میں جو 8ویں نمبر والا اس کو لا کر کے مسلط کیا گیا، سرار کاکر ہمارا دوست، وہ فرسٹ نمبر پہ تھا، 32-33 ہزار اس کے ووٹ۔
اس کے دوسرے نمبر پہ اچکزئی صاحب 11-12 ہزار ووٹ، اور جو اس کے بعد 8ویں نمبر والا تھا 3-4 ہزار والا، اس کو اٹھا کر کے نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا. یہ ہے پوزیشن آپ کے پاکستان کی سچویشن. اگر فیڈریشن کی پارٹی محب وطن نہیں ہے، اس کو بین کرنا ہے، اگر فیڈریشن کی علامت کو آپ نے بند کرنا ہے، تو پھر اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بھی کہ پھر دریابت کرنے کے مترادف ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہمارے کٹ پتلی ہیں، ان میں یہ کوئی اخلاقی ضرورت ہے، یا ان میں کوئی کیپیسٹی ہے، یا ان میں کوئی صلاحیت ہے، یہ ایسی حرکت کریں گے. قانونی طور پر بھی یہ ڈکلیریشن اگر خدا نخواستہ نے کیا تو یہ سپریم کورٹ میں بھیجیں گے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ایسا کرنے کا، اور الحمدللہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے ہمارے حق میں. اچھا، پیپلز پارٹی کے بارے میں فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی ابھی تک کوئی واضح پوزیشن، گو کہ حکومت کا دعویٰ ہے، نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے پروسیس میں، لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے میں خاموش ہے. جو موقف ان کا سامنے آیا وہ تو اس کے خلاف ہے، لیکن کوئی حتمی ابھی تک پالیسی سامنے نہیں آئی. آج اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے آپ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی کیا کوئی ممکنہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں. اسد قیصر صاحب ان چیزوں کے بارے میں، چونکہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے تو میں بھی ممبر ہوں، وہ بھی ہیں، مگر نیگوسیشنز کے حوالے سے اسد قیصر صاحب سر فہرست رہتے ہیں. وہ لوگوں سے مذاکرات کرنے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. میرا خیال کہ ابھی عمران خان صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے الگ سے بات کریں. جو ان کے بیانات اس وقت تک آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں ابھی زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تاکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. لیکن ایک بات طے ہے، ارسپیکٹو کہ وہ ان کا، میرا نہیں خیال کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے، لیکن ان کی مجبوری اسٹیبلشمنٹ ہے. آج وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، صرف آصف علی زرداری نہیں، ان کی ساری پارٹی. تو لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے ہمارے حق میں بھی بات کی، اپنے حق میں بھی بات کی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، ایک راو انوار کی سٹیٹمنٹ آئی اور اگلے دن زرداری صاحب بالکل الٹے ہو گئے اور وہ ٹوٹل اپنے موقف سے ہٹ گئے. تو لہٰذا ان کی جو پرابلم ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ جس دن بھی انہوں نے کان مروڑنے کی کوشش کی، اگلے دن انہوں نے سیدھا ہو جانا ہوتا ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کٹ پتلیوں کو چلا رہی ہے. ادروائز نہ ان کے پاس اخلاقی جواز ہے، نہ ان کو دنیا لیجیٹیمیٹ سمجھتی ہے، نہ پاکستانی ان کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں. جی، تو یہ آج کا شو تھا. شعیب صاحب کا بہت شکریہ، تارڑ صاحب کا بہت شکریہ. میں وائنڈ اپ پہ اتنی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ پختونخوا کے حالات اور میں باقی ملک کی جو دلچسپی ہونی چاہیے، افسوس کی بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور خود میڈیا بھی وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی. تمام سیاست ملک کے اندر یہ ہوتی رہے گی، ملک ہے تو ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ملک کو قائم رکھے. پختونخوا پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس اس بات پہ تو بلایا جا سکتا ہے کہ کس ادارے کو کتنی طاقت دینی ہے، کس ادارے سے کس فرد کو ہٹانا ہے یا فرد کو لانا ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس کیا کبھی پختونخوا کی صورتحال پہ ہوگا، بلوچستان کی صورتحال پہ ہوگا؟ اس کا ہمیں انتظار ہی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل شب 10 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ